हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन ज़ौजाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान और मनाक़िब आपके सामने बयान करना हमारा मकसूद है। 10 रमज़ानुल मुबारक को ये वो खुशकिस्मत खातून इस दुनिया से रुखसत हुई हैं जिनको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहसना बनने का एजाज़ हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख सुख में हर लम्हे साथ देने वाली, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग हो, दावत कुरान हो, या गारे हिरा के वाक़यात लम्हात हों, या मक्का की गलियों की तबलीग और सऊबतें बर्दाश्त करना हो, हमारे नबी पे हर लम्हे आप पर माल भी खर्च करने वाली और आपको तसल्ली देकर मज़ीद दीन के काम में आगे बढ़ाने वाली कायनात में ये वाहिद खातून है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये एजाज़ अता फरमाया है। सैयदा खुदैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़वातीन में सिद्दीक़तुल कुबरा हैं। जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मर्दों में सिद्दीक़ अकबर हैं, आपको सिद्दीक़ा कुबरा कहा जाता है कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन की खिदमात में सर्फ कर दी। आप ऐसी खातून थी कि जिनको अल्लाह का सलाम आया। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में महवे इबादत थे और आप गारे हिरा चले जाया करते थे और आप वहाँ जाके कई दिन तक महवे रियाजत रहते थे। और एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे हुए थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप कई दिन से भूखे हैं, अभी आपकी ज़ौजा खदीजा खुद खाना लेके कहाँ से कहाँ आ रही है। आप गारे हिरा जाकर देखें, आप उस सीढ़ियाँ चढ़ के देखें, उस खातून की लहद पे अल्लाह करोड़ों रहमतें। ओ हमारी माँ है, उम्मत की माँ है कि जो हजूर की मोहब्बत में और उम्र 50 साल के करीब है, 40-45 साल के करीब है, और आप पैदल जाकर खाना हजूर तक पहुंचा रही हैं। हज़रत जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप खदीजा से कह दीजिएगा अल्लाह और जिब्राइल उनको सलाम कहते हैं। ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एजाज़ है। वो आज सुन्नियत की बदबख्ती है, आज किसी ने कब्जा कर लिया हजरत फातिमा की शान पर, बस मैं वही बयान करूंगा, और किसी ने कहा बस आयशा रजी अल्लाह की शान ही बयान करूंगा, किसी ने कहा बस हजरत अबू बकर की शान ही बयान करूंगा, और किसी ने कहा हजरत अली ही की शान में बयान करूंगा। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नजरअंदाज कर दिया गया उन दोनों तबकों ने जिन्होंने खिंचा तानी में, एक ने हजरत अली की शान को इबादत समझा खाली, और दूसरे ने कहा कि हजरत अबू बकर ही की शान ज्यादा बयान करना इबादत है। तो एक ने कहा हजरत फातिमा ही खातून जन्नत है, और एक ने कहा हजरत आयशा ही। मुकाबला शुरू कर दिया गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था। जहां नबी की 11 बीवियां हैं, शान अल्लाह ने सबको अता फरमाई है, वो सारी उम्मत की माएँ हैं, लेकिन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर आप नेट में जाकर देखेंगे, आपको सुन्नियत की तकारीर बहुत कम मिलेंगी। ये वो खातून है जिसने सारा माल हमारे नबी पे खर्च किया। ये मक्का मुकरमा कबीला कुरैश से ताल्लुक रखने वाली खातून थी। एक शादी इनकी हुई, वो फौत हो गया, 2 बेटे उससे हुए, हिंद और हाला। और दूसरी शादी हुई, वो भी फौत हो गया, उससे एक बेटी हुई। फिर एक शादी हुई, उसका भी इंतकाल हो गया। यहाँ तक कि ये 40 साल की उम्र को पहुंच गए। इनके बेटे ज़ैद बिन हाला जो हैं, वो इस्लाम के पहले शहीद हैं जिन्होंने हिंद और हाला
دونوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور اولین مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ اسلام کی تاریخ میں اگر کسی مسلمان کو پوچھا جائے پہلا شہید کون ہے جو اسلام کی تاریخ میں پہلا شہید ہوا ہو، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ زید بن حالہ ہیں، جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں پہلے خاوند سے، اور ان کو کعبہ کے اندر ابو جہل نے تلوار مار مار کے قتل کیا تھا۔ یہ پہلے شہید ہیں اسلام کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال عمر کو پہنچ گئیں، اور آپ ایسی خاتون تھی، اسلام نہیں آیا تھا لیکن پردہ کرتی تھی، اسلام نہیں آیا تھا، بازار میں کبھی نہیں نکلی، بزنس مین تھی۔ اس وقت مکہ میں ٹاپ پہ بزنس آپ کا تھا، اور پورے عرب کی زمین پہ عورتوں میں اتنا بڑا بزنس کرنے والی کوئی عورت نہیں تھی۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی اس زمانے جاہلیت میں بھی نہ سیدہ خدیجہ نے کبھی مردوں کے ساتھ اختلاط کیا، نہ جا کر ڈیلنگ کی، نہ ان کے ساتھ جا کے مارکیٹوں میں جا کے کاروبار کیا، بلکہ آپ کا اصول تھا کہ آپ پیسہ لگاتی تھی اور ایک بندے کو ہائر کرتی تھی کہ تم مال لے کر جاؤ اور یمن اور شام بیچو، جو نفع ہوگا 30% یا 40% تمہیں ملے گا۔ اب اس طرح آپ کا کاروبار چلتا رہا، بڑھتا رہا، اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ سیدہ خدیجہ رول ماڈل ہیں آج کی ہماری عورتوں لڑکیوں کے لیے، جو آج بہت بڑی تعداد ہماری لڑکیوں کی جاب کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، وہ آج مارکیٹ میں نکل کر بے پردگی کرنا اپنا ایک شعار سمجھتی ہیں، اپنے بزنس کا ایک رول سمجھتی ہیں، اور اختلاط کرنا، مردوں سے گپیں لگانا اور ان کے پاس یوں پھرنا، مارکیٹنگ کرنا، یہ اختلاط کرنا وہ شعار سمجھتی ہیں کہ یہ بزنس کا حصہ ہے۔ وہ سیدہ خدیجہ کو دیکھیں، مکہ کی سرزمین آج کے پاکستان کی سرزمین سے زیادہ اس زمانے میں بگڑی ہوئی تھی، وہاں عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی، جس عورت کو چاہتا خرید لیا جاتا تھا، بیچ دیا جاتا تھا، اور عورت کو بالکل عزت معاشرے میں نہیں تھی، زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں جب عورت کی بالکل عزت نہیں تھی، سیدہ خدیجہ نے اپنی عزت بھی منوائی اور عورت کا مقام بھی منوایا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ معاشرہ آج اس طرح معاشرہ نہیں ہے؟ آج کسی عورت کو کوئی خرید اور فروخت کر سکتا ہے؟ آج تو یہ قانون جرم بن چکا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ قانون تھا۔ لیکن سیدہ خدیجہ آج ہمیں، ہماری عورتوں کو آج کیوں نہیں سیدہ خدیجہ کی زندگی بتائی جاتی؟ پتہ ہے کہ اگر سیدہ خدیجہ کی زندگی بتائی تو ہمارا یورپ کا کلچر سارا زیرو ہو جائے گا۔ اس نے تو بتایا مارکیٹنگ کرنے والی لڑکی کو لازمی مرد کے ساتھ اختلاط کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ ڈنر پہ جانا پڑے گا، اس کی باتوں کو ماننا پڑے گا۔ لیکن سیدہ خدیجہ نے گھر کے اندر بیٹھ کے، جب پردہ نہیں ہوا تھا فرض، اس وقت بھی پردے میں رہتی تھی۔ جب اللہ کا تعارف نہیں تھا عام، پھر بھی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی غیر اللہ سے مانگا نہیں، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی جو ہے عورتوں کی غیبت والے معاملات میں نہیں پڑی، ٹو میں نہیں پڑی، ہر وقت گھر میں رہتی تھی اور بیوگی کی زندگی تھی۔ 40 سال عمر تھی، لیکن مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، بڑے بڑے رئیسوں نے بھیجا۔ آپ نے کہا اب میں اس کام پر نہیں آگے بڑھوں گی، پہلے بھی 3 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہوں، لیکن اب جو اللہ کو منظور ہوگا۔ یہ جملہ چونکہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکہ کے اندر سال میں ایک میلہ لگتا تھا جو کعبۃ اللہ کے سامنے مطاف کے پاس ہوتا تھا، جو خواتین کا میلہ تھا۔ اس میں عورتیں صرف آتی تھیں اور وہاں پر جمع ہوتی تھیں، اور پھر وہاں پر جمع ہو کر قصہ گوئی ہوتی تھی، مرد نہیں جا سکتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا یہودی عالم وہاں پر آ گیا
اور اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کر تقریر کرنی شروع کر دی. اس نے کہا اے مکہ کی، اے عرب کی عورتوں، یہ میرے پاس تورات ہے. اس تورات میں نبی آخر الزمان محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام علامات نشانیاں ہیں، اور مجھے تورات بتاتی ہے وہ نبی اس مکہ میں پیدا ہوگا. مجھے تورات بتاتی ہے اس نبی کے ساتھ پہلا تعاون کرنے والی عورت ہوگی. مجھے تورات بتاتی ہے اس نبی کے ساتھ پہلا اسلام کی تبلیغ میں اساس بننے والی عورت ہوگی، اور وہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہوگی، وہ اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی محبوب ہوگی. اب اس نے کہا، عورتوں نے اس کو دھکے دیے، اس کو نکالو، یہ مرد کہاں سے آ گیا. سیدہ خدیجہ کہتی ہیں اس کی باتیں میرے دماغ میں اٹک گئی اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ وہ کون ہوگا. وہ اوصاف جو اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں میں تلاش کرنے لگی مکہ کے اندر کس کے اندر پائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ ابو طالب جو ہمارے نبی کی کفالت کرنے والے تھے لیکن حد درجے غریب تھے، حد درجے مفلسی میں تھے، وہ اپنے بیٹے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دان نفقہ پورا نہیں پہنچا سکتے تھے. اسی غربت کو دیکھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا. حیرت کی بات ہے ہمارے نبی ابو طالب کی کفالت میں اور ابو طالب کے بیٹے ہمارے نبی کی کفالت میں. یہ عجیب دنیا کا نظام ہے. ہمارے نبی نے 25 سال عمر تک بہت تکالیف جھیلی، بہت غربت دیکھی، بہت افلاس دیکھا، یہاں تک کہ بکریاں چرائیں. آپ فرماتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے میں تھوڑے پیسوں پر بھی لوگوں کی بکریاں چراتا تھا تاکہ ابو طالب کے گھر کا خرچہ چلوا سکوں. اور آپ غربت 25 سال تک دیکھی، لیکن ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے میں چاہتا ہوں تو کوئی بزنس کرے. اب یہاں جو لوگ بیٹھے یا سن رہے ہیں، آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں نا، نوکری سے کبھی ترقی نہیں کریں گے، جاب سے کبھی ترقی نہیں کریں گے. آپ بزنس کریں. بزنس فیکٹریوں کا مالک نہیں ہوتا خالی، وہ بعد میں بنتا ہے. ریڑھی سے سٹارٹ کریں، جوس کی مشین لگائیں، شورمے کی مشین لگائیں، آئس کریم کی مشین لگائیں، فروٹ کی ریڑھی لگا لیں، چھلی بیچیں، جوس بیچیں. آپ ترقی کرتے کرتے ایک وقت آئے گا جوس کی برانڈ آپ کی ہوگی. آپ کہیں نہیں ایک دم میں وہ بنا لوں، یہ نہیں. ہمارے نبی کو ابو طالب نے کیا مشورہ دیا کہ آپ کیا کریں؟ بزنس کریں. چچا جان نہ آپ کے پاس پیسہ ہے نہ میرے پاس پیسہ ہے. کہا میرے بھتیجے میں ایک عورت کو جانتا ہوں جو پیسہ لگاتی ہے، دماغ دوسرے کا ہوتا ہے، محنت دوسرے کی ہوتی ہے، پیسہ اس کا ہوتا ہے، اور اس طرح تمہیں پروفٹ بھی ملے گا. امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ کہا تو آپ نے کہا چچا جان آپ بات کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ سے بات کی. اس سے پہلے حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ میں تو آپ کے بھتیجے کے بارے میں سنتی تھی کہ مکہ کے لوگ اس کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں. میری دلی خواہش تھی کہ میرا کاروبار وہ لے کر شام جائے، لیکن میں سوچتی تھی کہیں ناراض نہ ہو جائے میری اس بات پر. میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں کہ وہ مکہ مکرمہ کا ایک پارسا اور بہت ہی ایماندار نوجوان ہے. میں باقی لوگوں کو 30% اگر پروفٹ دیتی ہوں اس کو 50% دوں گی، لیکن میری سعادت ہوگی. اب جو نیک ہوتا ہے وہ نیک کو پہچانتا ہے. اب جو لوگ علماء پہ ہٹ کرتے ہیں نا، جو علماء کے خلاف بولتے ہیں، وہ اصل میں خود اندر سے گندے ہوتے ہیں. گندا ہمیشہ نیک پہ بولتا ہے، ہٹ کرتا ہے. جو صحیح نسب ہوگا، جو صحیح ہوگا خاندان والا، وہ کبھی دین والوں پہ ہٹ نہیں کرے گا. یہ پکی بات ہے. حضرت خدیجہ کفر کے زمانے میں، لیکن وہ حضور کی پارسائی مان رہی ہے، حضور کی عزت کر رہی ہیں. آپ کو نبوت ابھی سرفراز نہیں ہوئے اور آپ کو کہا آپ جائیں، یہ پیسہ ہے، یہ مال ہے. اپنا نوکر ساتھ بھیجا میسرہ کو کہا میسرہ آج کے بعد تو یہ نہ سوچنا کہ تو میرا نوکر ہے، بلکہ تو اپنے آپ کو اس محمد بن عبداللہ کا نوکر سمجھنا.
وہ میسرہ جب ساتھ چلا، رستے میں آپ کی اخلاق دیکھے، قافلے کے لوگ بھی تھے، پورا قافلہ تھا، قافلے والوں نے آپ کے معاملات دیکھے، آپ کی گفت و شنید دیکھی، آپ کے اخلاق دیکھے، آپ کی گفتار کو دیکھا، یہاں تک کہ وہاں منڈی میں پہنچے، یمن کی منڈی میں، شام کی منڈی میں جتنے تاجر تھے قسمیں کھاتے تھے چیز بیچنے کے لیے، لات و عزا کی قسم، منات کی قسم، حبل کی قسم، فلاں کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیچنے لگے تو ایک خریدنے والے نے کہا لات و عزا کی قسم کھا کر بتائیں یہ چیز بالکل ریئل ہے۔ آپ نے فرمایا نہ میں لات کو مانتا ہوں نہ عزا کو مانتا ہوں، اگر لینی ہے تو لو، میں اسی رب کو مانتا ہوں جو ابراہیم خلیل اللہ کا رب تھا۔ آپ نے قسم کھانے سے انکار کیا، اتنا ہی لوگوں کا اعتماد بن گیا کہ جو قسمیں کھاتے ہیں ہمیشہ جھوٹے، مشہور ہوتا ہے نا یہ بات، اور کہا نہیں یہ قسم کھانے والا نہیں ہے، مکی، یہ مکہ قریش کا ہے، یہ قسمیں نہیں کھاتا، اس کا مال زیادہ اچھا ہوگا۔ یہاں تک کہ اتنا نفع ہوا کہ جب واپس آئے تو سب سے زیادہ نفع ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ سیدہ خدیجہ کے پاس نوکر پہنچا میسرہ، کہنے لگا آپ نے تو مجھے خالی اتنا کہا تھا کہ آج کے بعد اس کا نوکر بن جانا، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے پاس جو ایک لمحے بیٹھتا ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ کہ ہم نے تو اس کے اخلاق دیکھے ہیں، جب اس نے اوصاف بیان کرنے شروع کیے، امام ابن کثیر اور طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہے جب وہ اوصاف بیان کر رہا تھا سیدہ خدیجہ کی سامنے ایک دم کھڑکی کھل گئی، انہیں یہودی عالم کی باتیں یاد آنے لگی کہ وہ ایسے اوصاف والا ہوگا، ایسی صفات والا ہوگا، ایسے اخلاق والا ہوگا، ایسے کردار والا ہوگا۔ انہوں نے فوراً کہا میسرہ بہت دیر ہو رہی ہے، فوراً نفیسہ کو بلا۔ حضرت نفیسہ جو آپ کی نوکرانی بھی تھی اور بہت قریب بھی تھی حضرت خدیجہ کے، اس کو بلایا۔ آپ نے نفیسہ سے کہا نفیسہ اس کائنات میں سمجھتی ہوں اس محمد بن عبداللہ سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی حضور کی 11 بیویاں ہیں، 10 بیویوں نے حضور کو محمد الرسول اللہ بن کے دیکھا، حضور کو محمد الرسول اللہ کی حالت میں دیکھا۔ سیدہ خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کو محمد بن عبداللہ کے وقت میں بھی دیکھا اور محمد الرسول اللہ کے وقت میں بھی دیکھا۔ یہ شرف سیدہ خدیجہ کا ہے۔ آپ نے کہا نفیسہ جاؤ، جا کے فوراً نکاح کی بات کرو۔ نکاح لڑکے والے پیغام دیتے ہیں نا، یہاں کون دے رہا ہے؟ لڑکی والے۔ پتہ چلا کہ اگر اچھا رشتہ نظر آتا ہے تو آپ انتظار نہ کریں کہ ہم خود بات کریں گے تو سبکی ہوگی، توہین ہو جائے گی، نہیں، اچھا رشتہ لڑکے یا لڑکی کا نظر آتا ہے تو ماں باپ خود آگے پہل کریں، رشتے کی بات کر لیں۔ اور آپ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ سیدہ خدیجہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے۔ سیدہ خدیجہ کسے رشتہ خود حضور نے نہیں مانگا، حضور کی عمر تھی 25 سال، سیدہ خدیجہ کی عمر تھی 40 سال، اور آپ نے کہا کہ یہ جو ہے رشتے کا پیغام ہے۔ جب نفیسہ گئی ابو طالب کے پاس، ابو طالب نے کہا میں مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ آپ نے بلایا حضرت حمزہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بات شروع ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے قبول ہے۔ ان مستشرقین یورپ، ان اعتراض کرنے والے لبرل طبقے کے لیے ایک تمانچہ ہے جو سمجھتے ہیں مسلمانوں کے نبی نے 11 نکاح کیے لذت کے لیے، شہوت کے لیے۔ اگر ہمارے نبی شہوت کے لیے نکاح کرتے تو جوانی 25 سال میں اپنے سے 15 سالہ بڑی عمر کی عورت سے نکاح کرتے۔ آپ سوچئے، اور 2 باتیں پتہ چلتی ہیں یہاں سے۔ ایک جو بار بار زور دیتے ہیں نا 4 شادیاں 4 شادیاں، ایک تو مرد کی عادت ہوتی ہے، وہ شادی کی بات کرتا ہے، وہ تو کرتا ہی رہتا ہے، موت تک کرتا رہتا ہے، یہ ہر مرد کی عادت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے نبی کی سنت کیا تھی کہ سیدہ خدیجہ جب تک زندہ رہی، 52 سال کی عمر ہمارے نبی کی ہو گئی، آپ نے دوسری شادی کی یا نہیں کی؟ پہلی بیوی کی زندگی میں نہیں کی۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ،
آپ نے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ کی زندگی میں جب تک وہ حیات رہی دوسری شادی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی رقیہ پھر بیوی ام کلثوم، ان کی زندگی میں آگے شادی دوسری نہیں کی۔ صحابہ کی ہسٹری بڑی ہوئی ہے۔ اگر لذت کے لیے، آج تو لوگ صرف پیسہ بٹورنے کے لیے، عورتوں کو بیوقوف بنانے کے لیے شادیاں حق نہیں ادا کرتے، لیکن اگر حق ادا کر سکتے ہیں تو اجازت ہے لیکن فرض واجب نہیں ہے۔ پہلی بیوی کو آپ خوش رکھیں، اچھی سوچ سمجھ کے پہلی شادی کریں نا۔ پہلی ماں باپ کی مرضی سے بندہ کرتا ہے، پھر دوسری شادی اپنی مرضی سے کرنی ہی پڑتی ہے، تو آپ پہلے ہی اپنی مرضی سے کریں نا۔ ماں باپ سے کہیں کہ ہم اپنی مرضی بھی بیچ میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر ہمارے بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ پہلی شادی ادھر ادھر لڑکی جاہل سی دیہاتی عجیب کو شادی کر لیتے ہیں بغیر سوچے، اکثر کے پاس ہوتا بھی کچھ نہیں ہے پہلے اس لحاظ سے بھی، تو وہ شادی جیسی ملتی ہے کر لیتے ہیں، جب تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے تو پھر نہیں جی سنت ہے 4 شادیاں۔ وہ بھائی جب آپ پہلے سوچ کے کر لیتے تو حضور نے سوچ کے کی تھی نا پہلے شادی۔ بات کچھ سمجھے ہیں؟ میں تھوڑی سی مختلف انداز میں سمجھا دی ہے جو شاید آپ نے کبھی سنی، یہ بات کبھی سنی تھی؟ نہیں سنی نا، تو آپ نے تو کچھ اور ہی سنا ہے۔ مرد کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ میں نے اس سے پہلے اس دن تفسیر میں بیان کیا، تو یہ ہمارا کلپ چلا گیا سورہ نساء میں، آپ حیران ہوں گے پوری دنیا سے کوئی 150-200 عورتوں کے مجھے واٹس ایپ آئے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی نسلوں کو خوش رکھے، آپ نے تو ہماری زندگی کو خوشحال کر دیا، ہم تو خوف کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، خامد ہر وقت دوسری شادی سنت ہے، تم مجھے سنت سے روک رہی ہو۔ اس نے ایک دم کہتی ہے آپ نے ہماری زندگی پرسکون کر دی۔ میں نے کہا نہیں، آپ کیوں اس کو جو ہے اس پہ پریشر میں رکھتے ہیں؟ آپ کریں بے شک، اجازت ہے، آپ سنبھال سکتے ہیں کریں، لیکن خوف زیادہ نہ کریں۔ ہمارے نبی نے حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کی، جو کافر کہتے ہیں شہوت کے لیے کی، اور 13 شادیاں کی، تو ہمارے نبی نے جوانی تو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ گزار دی، اور ایسی عورت کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نکاح کے لیے گئے، ہمارے نبی کی بارات گئی ہے، آپ دیکھیے حضرت حمزہ ساتھ ہیں، ابو طالب ساتھ ہیں، اور ایک جو ہے چھوٹا سا بچہ ساتھ ہے، لیکن وہ سب بچے تو یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اب ابو طالب ساتھ گئے اور حمزہ ساتھ تھے، وہاں پر حضرت خدیجہ تھی اور ان کے ساتھ ایک عورت تھی جو ان کی نوکرانی بھی کہتے ہیں، ان کی رازدار بھی کہتے ہیں، نفیسہ، اور ایک اس کا آپ کا نوکر میسرہ تھا۔ وہاں خطبہ ابو طالب نے ادا کیا اور پھر نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام حضرت خدیجہ کے گھر میں رہنے لگے۔ اب بیوی کے گھر میں رہنا بھی کوئی عیب ہے اگر وہ عزت دیتی ہو، سسرالی عزت دیتے ہوں۔ اب وہاں حضور علیہ السلام نے رہنا شروع کر دیا۔ اب ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، نفاست تھی، درد تھا، فکر تھی امت کی۔ آپ واپس ایک جگہ بیٹھے تھے، دیکھا ایک قافلے کو، اتنے غریب قافلے والے تھے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، اور ان کے پیٹ ساتھ جڑے ہوئے تھے، پہننے کا لباس نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کی قسم پرسی دیکھی، وہ کہیں سے آئے تھے۔ ہمارے نبی نے سوچا میں کیسے ان تک کھانا پہنچاؤں، کیسے ان تک کپڑے پہنچاؤں، لیکن آپ کے ہاتھ میں خود کچھ نہیں تھا، اور پیسہ تھا لیکن بیوی کے پاس تھا۔ بیوی خدیجۃ الکبریٰ پیسے والی تھی، لیکن آپ سوال نہیں کرتے تھے۔ جو لوگ آج بیویوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پیسہ لا کر دو، باپ سے ہمیں اتنے پیسے دو، آج بڑا طبقہ جو ہے بیویوں سے پیسوں کا تقاضا کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے لے کر آؤ۔ وہ اس دنیا کے بڑے ملعون لوگ ہیں جو یہ تقاضے کرتے ہیں، لعنتی ہیں، اللہ کی لعنت میں ان پہ برستی ہے، کہ اس لیے ہمارے نبی کی سنت یہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی خدیجۃ الکبریٰ سے 1 روپے کا سوال نہیں کیا، لیکن آپ بھی کردار ایسے اپنائیں تو بیوی اور اس کے گھر والے خود آپ پہ قربان کریں گے، جیسے ہمارے نبی کی آپ زندگی دیکھیں۔ اور یہ واقعہ طبقات ابن سعد کے اندر ہے۔ حضور علیہ السلام بڑے غم کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے، لیکن آپ کی عادت تھی سوال نہیں کرتے تھے، اور پھر بیوی سے سوال کیسے کریں کہ پیسے دو، میں نے چاہے اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ آپ آئے، چادر یا ایھا المزمل، وہ چادر آپ کے پاس تھی،
आपने चादर ओढ़ी और लेट गए, परेशानी में लेटे हुए थे ऐसे हाथ रख के, और आपके चेहरे को देखकर सैयदा खदीजा को महसूस हो गया कि मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं। आप पास आई, आपने पैर दबाने शुरू किए, आपने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताएं तो सही आप परेशान क्यों हैं। आज उन औरतों के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है जो खामद की ना घर आता है थका हुआ, ना उसकी थकावट को समझती हैं, ना उसकी परेशानी को समझती हैं, ना उसके तंगदस्ती को समझती हैं, और बस हर वक्त फरमाइशें फरमाइशें। तो वो सैयदा खदीजा की गुलामी कर लें। आप मालदार खातून हैं, कोई आपने रौब नहीं झाड़ा कि मैं तो बड़े बाप की बेटी हूँ, मैं बड़े पैसे वाली हूँ। आपने आकर पैर दबाते हुए कहा मेरे आका बताएं तो सही आपकी परेशानी क्या है। आपने फरमाया खदीजा मैं क्या बताऊं, कहा इसलिए कि आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। आपने फरमाया मैं एक काफिला देख कर आया हूँ, वो इतना गरीब है, खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है। सैयदा खदीजा ने कहा बस इतनी सी बात है, कहा मेरे पास कुछ नहीं मैं जो उनको दे सकूं, 2 जोड़े कपड़े हैं, एक ये चादर है जिसकी कसमें अल्लाह कुरान में खाता है। सैयदा खदीजा ने कहा आप ऐसा करें मक्का के कुरैश के फलां 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 इन 3 सरदारों को बुला लाएं। हजूर अलैहिस्सलाम बाहर निकले। सैयदा खदीजा ने अपना जेवर, अपने अशरफियां, अपना पैसा जमा करना शुरू किया। यहाँ तक के मदीना के सरकार जब उनको लेकर आते हैं हजूर यूं बैठते हैं, अशरफियों के इतने ढेर थे कि तबकात इब्न साद में लिखा है हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम अशरफियों के पीछे छुप गए, ढेर लग गया सोनों का। सैयदा खदीजा ने फरमाया मक्का के सरदारों ये मेरी सारी जमा पूंजी है, ये मुझे फला फला से विरसे में मिला था, ये कारोबार करके मैंने तरक्की की थी, ये पैसा हासिल किया था, लेकिन तुम गवाह रहना ये सारा पैसा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को तोहफा देती। कोई औरत है ऐसी जो अपना जेवर निकाल के खामद को दे? अब आप देखें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा खिल उठा। इस्लाम आज जो हम तक पहुंचा है, आज इस्लाम जो तरक्की की है, आज पूरी दुनिया में जितनी इबादत हैं, जितनी रियाजत है, हज है, उम्रे है, ये तरावी है, ये रमजान है, इस्लाम वाला जो भी कलमा पढ़ने वाला पूरी दुनिया में दीन का काम करता है, रब्बे मोहम्मद की कसम सैयदा खदीजा की कब्र पे वो रहमत बन के नाजिल होता है। क्यों कि इस इस्लाम को सबसे पहले पैसा सैयदा खदीजा ने इस पे खर्च किया। हजूर अलैहिस्सलाम गारे हिरा से आए, आप घर में दाखिल होते हैं, आप सर्दी में कांप रहे थे, कभी ऐसा हुआ नहीं कि इस तरह फरिश्ता आया हो और इस तरह और इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया। आप घर आए, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मेरे पे चादर ओढ़ दो, चादर ओढ़ दो, लिहाफ दो, कांप रहा हूँ। आपको लिटाया, सैयदा खदीजा फौरन आपके ऊपर रजाई दी और आपकी सर्दी कम हुई। उसके बाद सैयदा खदीजा ने कहा बताएं तो सही हुआ क्या है माजरा। आपने फरमाया कि अभी एक फरिश्ता आया है, और एक शाह अब्दुल हक ने वाकया लिखा कि आपको जब हजूर ने कहा कि फरिश्ता आया है और उसने आकर ये कहा है, ये आगे बात तो बाद में चली। पहले शाह अब्दुल हक कहते हैं एक दिन सैयदा खदीजा ने हजूर अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जब आप फरिश्ता आपके पास आए तो आपने मुझे सिग्नल देना है, मुझे इशारा देना है। जब जिब्राइल हजूर से मिलने आए तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एकदम अपने बाल खोल दिए। जैसे ही बाल खोले तो पूछा ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बताएं तो सही वो फरिश्ता है यहाँ पे? हजूर ने कहा नहीं नहीं वो चला गया है। कहा वो अल्लाह ही का फरिश्ता है, आप अल्लाह ही के रसूल हैं, इसलिए कि अगर वो जिन्नात में से होता, शैतान होता, तो मेरे बाल खुले देखकर वो बैठा रहता और वो मुझे देखता, लेकिन वो फरिश्ता था, फौरन हया करके चला गया। नबी की बीवियों से तो फरिश्ते भी हया करते हैं, लेकिन हया नहीं है तो आज 14वीं सदी के जाकिर को नहीं है। जो हजूर की बीवी का हया ना करे, जो अपनी माँ की गैरत ना करे, जो अपनी माँ की शान को ना समझे, वो इस दौर का सबसे बदबख्त है या नहीं? तो सैयदा खदीजा लिहाफ ओढ़ा, चादर ओढ़ी, हजूर को कहा सर, हजूर ने कहा अब बेहतर हुई हूँ,
آپ نے فرمایا آپ پورا ماجرا بتائیں۔ حضور نے کہا ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے کہا کہ پڑھو، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے کہا اقرا، پھر میں نے یہی کہا نہیں پڑھنا جانتا۔ فرشتے نے تیسری بار مجھے یوں سینے سے بھینچا، جب اس کا سینہ میرے سینے سے لگا تو میرا قلب جاری ہو گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیات مجھ پہ نازل ہوئی ہیں۔ اے خدیجہ، مجھے بڑا بوجھ دیا گیا ہے کہ میں رسول بنایا گیا ہوں، نبی بنایا گیا ہوں۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ جو محمد بن عبداللہ تھے، آج کا سنی مسلمان آج یہ بات سوچ لے، اس ہمارے نبی جو پاک پیغمبر ہیں محمد بن عبداللہ، جب محمد الرسول اللہ بنتے ہیں سب سے پہلے آپ کے چہرے پہ سیدہ خدیجہ کی نظر پڑتی ہے، اور محمد الرسول اللہ بننے کے بعد سب سے پہلے حضور کی نظر بھی سیدہ خدیجہ پہ پڑتی ہے۔ اعزاز دیکھیے، آج ہم سارے حضور کے روزے کو دیکھ لیں تو شان والے، اور جس نے پہلے نبی کو دیکھا اور نبی نے پہلے جس کو دیکھا نبوت کے بعد، تو سیدہ خدیجہ عورت، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ہر ناکام کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہوتا ہے۔ اب عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مرد نہیں ترقی کرتے، عورتیں ترقی کراتی ہیں، یاد رکھنا۔ ہمارے نبی کی دین کی تبلیغ کے پیچھے حضور کی بیوی کا ہاتھ ہے، حضور کی۔ آپ گاڑیوں کے پیچھے کیا لکھتے ہیں؟ ماں کی دعا نہیں، ماں کی دعا تو کبھی لکھ دیا کرے نا، بیوی کی دعا جنت کی ہوا۔ کبھی کوئی لکھتا ہے، کسی نے دیکھا؟ اسی لیے تو آپ ترقی نہیں کر رہے۔ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تسلی نہیں تھی، آپ پریشان تھے، زملونی، بخاری کی حدیث ہے پوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ نے پہلی تسلی دی ہے۔ عورت اگر اچھی ہو نا، مرد جتنا بھی پریشانی میں ہو، قرضوں میں ہو، تکلیف میں ہو، اس کو تسلی دے کے بالکل ٹینشن کلیئر کر دیتی ہے، جو اچھی ہوتی ہے۔ اب سیدہ خدیجہ نے آپ کو تسلی دی، بخاری کے الفاظ، آپ کو اللہ کبھی نقصان نہیں دے سکتا، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ مسکینوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ جب اگر خدیجہ نے آپ کو یہ الفاظ کہنے شروع کیے، حضور کہتے ہیں میرا دل ایک دم جو ہے گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ سورۃ ضحیٰ آپ پڑھتے ہیں، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے نبی آپ مفلسی میں تھے، پھر میں نے آپ کو غنی کر دیا۔ 25 سال تک مفلسی تھی، لیکن پھر سیدہ خدیجہ آپ کو دے کے آپ کو مالدار کر دیا۔ یہ آیت کا مصداق سیدہ خدیجہ ہیں۔ سیدہ خدیجہ نے کہا آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، آئیں میرے پاس، میرے پھوپھی کے بیٹے ہیں ورقہ بن نوفل، اور وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہیں۔ بخاری شریف میں پورا واقعہ ہے، وہ حضور علیہ السلام کا بازو پکڑا، پہلے جوتے سامنے رکھے، پھر آپ تھوڑا سا بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ آپ سوچئے تو صحیح، ہمارے نبی کو پہلا کندھا دینے والی ہی عورت ہے۔ وہ عورتوں کو حقیر نہ سمجھیں، عورتوں کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہی عورت اگر صحیح دل سے مرد کا ساتھ دینا تو یہ مرد اوج سریا تک پہنچ جاتا ہے، اور جس مرد کو ذلیل کرنا چاہے تو وہ خودکشیوں پہ آ جاتا ہے۔ اب وہ ایک تھا نا اداکار ہمارا، وہ اینکر جو تھا، وہ خیر واقعہ حضور علیہ السلام کو کندھا دیا، بازو پکڑے، حضور کو سہارا دیا، مکہ کی گلیوں میں حضور کو پہلے لے کر جانے والی تبلیغ کے لیے وہ عورت سیدہ خدیجہ ہماری ماں ہے۔ حضور کو بخاری شریف کی حدیث بتا رہی ہے، حضور کو لے کر گئی، حضور کو سیدھا ورقہ کے گھر، اور کہا اچھی جگہ لے کر گئی، اچھی جگہ لے کر گئی، کسی منتر والے کے پاس لے کر۔ اب دیکھیں عورتیں زیادہ تر شعبدوں میں، بدعات میں، غلط جگہوں پہ ان کا ذہن الجھا ہوتا ہے، شرکیہ چیزوں میں، رسومات میں، لیکن سیدہ خدیجہ پہ قربان جائیں کہ وہ ہمارے نبی کو لے کر ہی پہلے اس کے پاس گئی جو اس وقت کا سب سے زیادہ آسمانی علم رکھنے والا تھا، اور 100 سال عمر رکھتا تھا، ضعیف تھا۔ حضور علیہ السلام جا کے بیٹھے، اس نے کہا اپنی پوری باتیں بتاؤ، حضور نے پوری باتیں بتائیں، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا،
اس نے کہا میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کھاتا ہوں، عبد المطلب کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ باتیں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی نبوت ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی نبوت ملی، اور مجھے یقین ہے آپ اللہ کے نبی بن چکے ہیں، رسول بن چکے ہیں، لیکن یاد رکھنا ایک وقت آئے گا مکہ والے آپ کو نکالیں گے، اذیت دیں گے، دھکے دیں گے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا، کاش میں ورقہ زندہ ہوا تو میں آپ کا ساتھ بھی دوں گا، آپ پر ایمان بھی لاؤں گا۔ حضور پریشان ہو گئے کہ مجھے دھکے لگیں گے۔ وہ مکہ کا انسان جس کو صادق اور امین کہتے تھے، پروٹوکول ملتا تھا، بڑے خاندان کا تھا، کبھی تکلیف جھیلی نہیں تھی، لیکن گالیاں کس کی وجہ سے ملی، تکلیفیں کس کی وجہ سے ملی، صعوبتیں کس کی وجہ سے ملی؟ اللہ کے دین کی تبلیغ جو آپ کے لیے اور میرے لیے کی گئی ہے۔ اور وہ ورقہ سے واپس آئے، حضور علیہ السلام کا سینہ کشادہ ہو گیا، تبلیغ کا آغاز ہوا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ سیدہ خدیجہ ہیں جو ہر لمحے ساتھ ہوتی تھی۔ حضور باہر سے مار کھا کے آتے تھے، سیدہ خدیجہ آپ کے کپڑے دھوتی تھی، آپ کا چہرہ صاف کرتی تھی اور آپ کو تسلی دیتی تھی، آپ پریشان نہ ہو۔ نہیں سنتے مکے والے، لیکن ایک وقت آئے گا دنیا میں آپ ہی کا نام ہوگا۔ یہ پہلا جملہ کس نے کہا؟ سیدہ خدیجہ نے۔ آج دنیا میں وہی عزت والا ہے جو رسول اللہ کا غلام ہے۔ اور پھر اگلی بات، جو سیدہ خدیجہ کا غلام ہے، حضور کی بیویوں کا غلام ہے، حضور کے اہل بیت کا غلام ہے، صحابہ کا غلام ہے۔ اب سیدہ خدیجہ ہر لمحے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام، دیکھیں سیدہ خدیجہ جب حضور کو نبوت ملی 40 سال عمر تھی حضور کی، سیدہ خدیجہ کی تھی 55 سال۔ ان سے حضور کے 5 سال بعد، حضور علیہ السلام کی شادی کے 5 سال بعد بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام قاسم رکھا۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ فوراً بچہ کیوں نہیں ہوا، بیوی کو ٹوکا جاتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کا کتنے سال بعد؟ یہ بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں جو شاید آپ کو کبھی سنی نہیں ہوں گی، یہ آپ کو میں بڑی مستند باتیں بتا رہا ہوں، قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں۔ کتنے سال بعد شادی ہوئی؟ 5 سال۔ شادی کے 5 سال بعد بیٹا ہوا، لیکن اللہ نے لے لیا۔ سیدہ خدیجہ پریشان ہو گئی۔ حضور نے فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہو، اس کا تھا اسی نے لے لیا۔ پھر بیٹا ہوا، وہ بھی اللہ نے لے لیا۔ پھر بیٹی ہوئی، بڑی بیٹی تھی پہلی زینب، دوسری بیٹی تھی رقیہ، تیسری بیٹی تھی ام کلثوم، چوتھی بیٹی تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 55 سال کی تھی جب حضور علیہ السلام کو نبوت ملی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 55 سال کی بڑھاپے کی عمر سے اگلے 10 سال تک، 65 سال تک ہمارے نبی کے لیے ڈھال بنی گئی۔ مکہ والوں کے سامنے 2 بندے مکے میں ڈھال تھے۔ ہمارے نبی پہ جب مشکل کڑی تھی، مشکل وقت کے ساتھی کم ہوتے ہیں، خوشحالی میں تو سارے ہی ساتھ چلتے ہیں۔ آج خدیجۃ الکبریٰ اور ابو طالب یہ 2 تھے جو ہمارے نبی کے ساتھ ہر جگہ ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ہمارے نبی کا ساتھ دیتے تھے، یہاں تک کہ مکہ والوں کو آپ پر دسترس کا موقع نہیں دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ اپنا ایک رعب رکھتی تھی، ایک دبدبہ رکھتی تھی، ابو طالب اپنا ایک رعب اور دبدبہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ 10ویں سال نبوت کے حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا، ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ ہمارے نبی اتنے غمگین ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ سال ہی عام الحزن ہے، یہ غم والا سال ہے، اس سال میں اللہ نے میرے سر سے 2 سائبان چھین لیے ہیں۔ اور حضور حضرت خدیجہ کو اتنا یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نفیسہ آئی بعد میں، اور ان کی آواز حضرت خدیجہ سے بہت ملتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے پاس جب وہ پہنچی اور انہوں نے پردے کے پیچھے سے کوئی بات کی، حضور کے آنسو بہنے لگے۔ حضور نے فرمایا مجھے تو خدیجہ یاد آ گئی۔ سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس جوان بیویاں ہیں اور آپ بوڑھی کو یاد کر رہے ہیں۔ حضور کے آنسو بہ رہے تھے اور فرما رہے تھے عائشہ تجھے پتہ ہے جب ساروں نے میرا انکار کیا، خدیجہ نے میرا اقرار کیا، ساروں نے مجھ سے مال روکا، خدیجہ نے مال خرچ کیا، خدیجہ وہ ہے جو میرے دکھ سکھ کی ساتھی بنی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ کو حضور ساری زندگی یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، جنازہ فرض نہیں ہوا تھا، نماز کا یہ طریقہ نہیں تھا،
تو حضرت خدیجہ کو اسی طرح دفن کیا مالا میں، ان کی قبر ہے مکہ میں، حضور نے خود قبر میں اتارا، قبر میں اتار کر حضور رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، یہ بات لکھ لیں، جس عورت کا خامند اس کے جنازے پہ دل سے رو گیا نا، اس کی اللہ مغفرت کر دے گا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی کا خامند اس کی قبر پہ ہی کبھی جاتا ہو بعد میں، ہے یہ بات یا نہیں؟ یہ میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جس عورت کی وفات کے بعد اس کا یا اس کے جنازے پہ مرد رو گیا اس کا خامند، یا اس کی قبر پہ بعد میں 2-3 بار بھی چلا گیا، وہ عورت بخشی جائے گی۔ یہ بڑی پکی بات ہے، کیونکہ وہ دل سے ہی روئے گا نا، وہ راضی ہے، جس سے خامد راضی ہے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضور قبر میں اتر کے رو رہے ہیں، قبر میں اتارا اور پھر حضور نے دعا کی، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور جن سے اللہ راضی، وہ کیا شان والی ہماری ماں تھی، بس ان کی شان آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ آپ ان کے مقام کو پہچانیں، منصب کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت عطا فرمائے اور ہمیں ان کا صحیح معنوں میں بیٹا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔